तो आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मन्नत मुराद के आने वाले एपिसोड में मन्नत सोने के लिए अपने रूम में जाने लगती है तो सीढ़ियां उतरते हुए अपने बड़े भाई नफीस को कहती है, भैया गुड नाइट, मैं सोने जा रही हूँ। तो उसके भाई कहते हैं, अरे भाई इतनी जल्दी, आज तो शतरंज की बाजी लगानी है, आज तो वीकेंड है ना। नफीस अहमद सिद्दीकी वर्सेस मन्नत सिद्दीकी, चलो ऊपर छत पर चले। मन्नत वहीं पर रुक जाती है और अपने मोबाइल की तरफ निगाह दौड़ाती है और जमाई लेते हुए कहती है, भैया आज तो बहुत नींद आ रही है, कल ना खेलें शतरंज, और अपने रूम में चली जाती है। मंजर बदलता है। मन्नत अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी होती है और बार बार फोन की तरफ देखती है क्योंकि अजरा ने बताया था कि उसने मुराद को मन्नत का नंबर दे दिया है और वो आज कॉल करेगा, लेकिन सारा दिन गुजर चुका था, अभी तक मुराद की कॉल नहीं आई थी, जिससे मन्नत बहुत बेचैन सी लग रही थी और उसे इंतजार था कि कब मुराद की कॉल आए। इसी स्नाह में उसके मोबाइल की रिंग बजना शुरू हो जाती है। ये एक अननोन नंबर था। मन्नत के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे यकीन था कि मुराद ही होगा। उसने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ मुराद था जो कह रहा था, मैम आई एम रियली सॉरी, आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर दिया, मुझे टाइम पर कॉल करनी चाहिए थी। और मजीद कहता है, एक्चुअली मुझे भी याद नहीं रहा था कि आपको कॉल करनी है, अजरा के थ्रू आपको मैसेज भिजवाया था और मैं खुद ही भूल गया। तो मन्नत भी आखिरकार बोल ही पड़ती है कि दरअसल मैं अपना नंबर किसी को देती नहीं, लेकिन आपसे ऐसी तफसीली मुलाकात हो चुकी थी घर पर कि जब आपकी फ्रेंड ने मुझसे मेरा नंबर मांगा मैंने शेयर कर दिया। और मजीद कहती है कि खैर बताएं क्या काम है, क्या बात करना चाहते थे आप। तो ये सब बातें उसका बड़ा भाई नफीस कमरे के बाहर खड़े होकर सुन रहा होता है, लेकिन मन्नत को कुछ इल्म नहीं होता और वो मुराद से बातें करती रहती है। दूसरी तरफ मन्नत की भाभी सबीहा मन्नत से कह रही होती है कि मन्नत, कमरे का लॉक तुमने जानबूझकर लगाया था ताकि मैं आकर तुम्हें उठा ना सकूं। तो मन्नत कहती है कि क्या हो गया है भाभी, गलती से लॉक लग गया होगा, आपको मैंने कितनी दफा कहा है मेरे कमरे का लॉक खराब है, ठीक करवा दे। तो सबीहा तंज से कहती है कि जी उस दिन भी खराब हो गया था ना जिस दिन शमीम वारा रिश्ता लेकर आई थी। यू आर सच ड्रामा क्वीन, तौबा तौबा इस्तगफार। तो दूर खड़ा उसका बड़ा भाई नफीस ये सब कुछ सुन रहा होता है। नफीस ये सब बातें नोट कर रहा होता है। नफीस दफ्तर में चला जाता है और अपने छोटे भाई आदिल को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है, मैं मन्नत के बारे में तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो आदिल कहता है, इज एवरीथिंग ऑलराइट, ऐसी क्या बात है जो आप यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं। तो नफीस कहता है कि मुझे उसकी शादी की फिक्र हो रही है और मजीद सारी सूरत हाल आदिल के गोश गुजार करता है। आदिल जब घर जाता है तो लान में सबीहा के पास बैठ जाता है और उसे सारी बात बताता है। तो सबीहा कहती है कि वैसे कह तो नफीस भैया बिल्कुल ठीक रहे हैं, क्योंकि यही उम्र होती है लड़कियों की शादी की। मुझे तो हैरत से ज्यादा खुशी हो रही है कि पहली बार भैया ने सीरियसली मन्नत की शादी के बारे में सोचा है। मन्नत भी लान की तरफ आ रही होती है। तो ये सब बातें सुनकर मन्नत के बढ़ते हुए कदम वहीं पर रुक जाते हैं और वो हैरत ज़्यादा हो जाती है। तो आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मन्नत मुराद के आने वाले एपिसोड में मन्नत सोने के लिए अपने रूम में जाने लगती है तो सीढ़ियां उतरते हुए अपने बड़े भाई नफीस को कहती है, भैया गुड नाइट, मैं सोने जा रही हूँ। तो उसके भाई कहते हैं, अरे भाई इतनी जल्दी, आज तो शतरंज की बाजी लगानी है, आज तो वीकेंड है ना। नफीस अहमद सिद्दीकी वर्सेस मन्नत सिद्दीकी, चलो ऊपर छत पर चले। मन्नत वहीं पर रुक जाती है और अपने मोबाइल की तरफ निगाह दौड़ाती है और जमाई लेते हुए कहती है, भैया आज तो बहुत नींद आ रही है, कल ना खेलें शतरंज, और अपने रूम में चली जाती है। मंजर बदलता है। मन्नत अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी होती है और बार बार फोन की तरफ देखती है क्योंकि अजरा ने बताया था कि उसने मुराद को मन्नत का नंबर दे दिया है और वो आज कॉल करेगा, लेकिन सारा दिन गुजर चुका था, अभी तक मुराद की कॉल नहीं आई थी, जिससे मन्नत बहुत बेचैन सी लग रही थी और उसे इंतजार था कि कब मुराद की कॉल आए। इसी स्नाह में उसके मोबाइल की रिंग बजना शुरू हो जाती है। ये एक अननोन नंबर था। मन्नत के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे यकीन था कि मुराद ही होगा। उसने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ मुराद था जो कह रहा था, मैम आई एम रियली सॉरी, आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर दिया, मुझे टाइम पर कॉल करनी चाहिए थी। और मजीद कहता है, एक्चुअली मुझे भी याद नहीं रहा था कि आपको कॉल करनी है, अजरा के थ्रू आपको मैसेज भिजवाया था और मैं खुद ही भूल गया। तो मन्नत भी आखिरकार बोल ही पड़ती है कि दरअसल मैं अपना नंबर किसी को देती नहीं, लेकिन आपसे ऐसी तफसीली मुलाकात हो चुकी थी घर पर कि जब आपकी फ्रेंड ने मुझसे मेरा नंबर मांगा मैंने शेयर कर दिया। और मजीद कहती है कि खैर बताएं क्या काम है, क्या बात करना चाहते थे आप। तो ये सब बातें उसका बड़ा भाई नफीस कमरे के बाहर खड़े होकर सुन रहा होता है, लेकिन मन्नत को कुछ इल्म नहीं होता और वो मुराद
मुनासिब बातें करती रहती है। दूसरी तरफ मन्नत की भाभी सबीहा मन्नत से कह रही होती है कि मन्नत, कमरे का लॉक तुमने जानबूझकर लगाया था ताकि मैं आकर तुम्हें उठा ना सकूं। तो मन्नत कहती है कि क्या हो गया है भाभी, गलती से लॉक लग गया होगा। आपको मैंने कितनी दफा कहा है मेरे कमरे का लॉक खराब है, ठीक करवा दे। तो सबीहा तंज से कहती है कि जी उस दिन भी खराब हो गया था ना जिस दिन शमीम वारा रिश्ता लेकर आई थी। यू आर सच ड्रामा क्वीन। तौबा तौबा इस्तगफार। तो दूर खड़ा उसका बड़ा भाई नफीस ये सब कुछ सुन रहा होता है। नफीस ये सब बातें नोट कर रहा होता है। नफीस दफ्तर में चला जाता है और अपने छोटे भाई आदिल को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है मैं मन्नत के बारे में तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो आदिल कहता है इज एवरीथिंग ऑलराइट? ऐसी क्या बात है जो आप यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं? तो नफीस कहता है कि मुझे उसकी शादी की फिक्र हो रही है और मजीद सारी सूरत हाल आदिल के गोश गुजार करता है। आदिल जब घर जाता है तो लान में सबीहा के पास बैठ जाता है और उसे सारी बात बताता है। तो सबीहा कहती है कि वैसे कह तो नफीस भैया बिल्कुल ठीक रहे हैं क्योंकि यही उम्र होती है लड़कियों की शादी की। मुझे तो हैरत से ज्यादा खुशी हो रही है कि पहली बार भैया ने सीरियसली मन्नत की शादी के बारे में सोचा है। मन्नत भी लान की तरफ आ रही होती है तो ये सब बातें सुनकर मन्नत के बढ़ते हुए कदम वहीं पर रुक जाते हैं और वो हैरत ज़्यादा हो जाती है। तो आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मन्नत मुराद के आने वाले एपिसोड में मन्नत सोने के लिए अपने रूम में जाने लगती है तो सीढ़ियां उतरते हुए अपने बड़े भाई नफीस को कहती है भैया गुड नाइट, मैं सोने जा रही हूँ। तो उसके भाई कहते हैं अरे भाई इतनी जल्दी, आज तो शतरंज की बाजी लगानी है, आज तो वीकेंड है ना। नफीस अहमद सदीकी वर्सेस मन्नत सदीकी, चलो ऊपर छत पर चले। मन्नत वहीं पर रुक जाती है और अपने मोबाइल की तरफ निगाह दौड़ाती है और जमाई लेते हुए कहती है भैया आज तो बहुत नींद आ रही है, कल ना खेलें शतरंज, और अपने रूम में चली जाती है। मंजर बदलता है, मन्नत अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी होती है और बार बार फोन की तरफ देखती है क्योंकि अजरा ने बताया था कि उसने मुराद को मन्नत का नंबर दे दिया है और वो आज कॉल करेगा। लेकिन सारा दिन गुजर चुका था, अभी तक मुराद की कॉल नहीं आई थी जिससे मन्नत बहुत बेचैन सी लग रही थी और उसे इंतजार था कि कब मुराद की कॉल आए। इसी इसना में उसके मोबाइल की रिंग बजना शुरू हो जाती है। ये एक अननोन नंबर था। मन्नत के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे यकीन था कि मुराद ही होगा। उसने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ मुराद था जो कह रहा था मैम आई एम रियली सॉरी, आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर दिया, मुझे टाइम पर कॉल करनी चाहिए थी। और मजीद कहता है एक्चुअली मुझे भी याद नहीं रहा था कि आपको कॉल करनी है, अजरा के थ्रू आपको मैसेज भिजवाया था और मैं खुद ही भूल गया। तो मन्नत भी आखिरकार बोल ही पड़ती है कि दरअसल मैं अपना नंबर किसी को देती नहीं, लेकिन आपसे ऐसी तफसीली मुलाकात हो चुकी थी घर पर कि जब आपकी फ्रेंड ने मुझसे मेरा नंबर मांगा मैंने शेयर कर दिया। और मजीद कहती है कि खैर बताएं क्या काम है, क्या बात करना चाहते थे आप। तो ये सब बातें उसका बड़ा भाई नफीस कमरे के बाहर खड़े होकर सुन रहा होता है, लेकिन मन्नत को कुछ इल्म नहीं होता और वो मुराद से बातें करती रहती है। दूसरी तरफ मन्नत की भाभी सबीहा मन्नत से कह रही होती है कि मन्नत, कमरे का लॉक तुमने जानबूझकर लगाया था ताकि मैं आकर तुम्हें उठा ना सकूं। तो मन्नत कहती है कि क्या हो गया है भाभी, गलती से लॉक लग गया होगा। आपको मैंने कितनी दफा कहा है मेरे कमरे का लॉक खराब है, ठीक करवा दे। तो सबीहा तंज से कहती है कि जी उस दिन भी खराब हो गया था ना जिस दिन शमीम वारा रिश्ता लेकर आई थी। यू आर सच ड्रामा क्वीन। तौबा तौबा इस्तगफार। तो दूर खड़ा उसका बड़ा भाई नफीस ये सब कुछ सुन रहा होता है। नफीस ये सब बातें नोट कर रहा होता है। नफीस दफ्तर में चला जाता है और अपने छोटे भाई आदिल को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है मैं मन्नत के बारे में तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो आदिल कहता है इज एवरीथिंग ऑलराइट? ऐसी क्या बात है जो आप यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं? तो नफीस कहता है कि मुझे उसकी शादी की फिक्र हो रही है और मजीद सारी सूरत हाल आदिल के गोश गुजार करता है। आदिल जब घर जाता है तो लान में सबीहा के पास बैठ जाता है और उसे सारी बात बताता है। तो सबीहा कहती है कि वैसे कह तो नफीस भैया बिल्कुल ठीक रहे हैं क्योंकि यही उम्र होती है लड़कियों की शादी की। मुझे तो हैरत से ज्यादा खुशी हो रही है कि पहली बार भैया ने सीरियसली मन्नत की शादी के बारे में सोचा है। मन्नत भी लान की तरफ आ रही होती है तो ये सब बातें सुनकर मन्नत के बढ़ते हुए कदम वहीं पर रुक जाते हैं और वो हैरत ज़्यादा हो जाती है। तो आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मन्नत मुराद के आने वाले एपिसोड में मन्नत सोने के लिए अपने रूम में जाने लगती है तो सीढ़ियां उतरते हुए अपने बड़े भाई नफीस को कहती है भैया गुड नाइट, मैं सोने जा रही हूँ। तो उसके भाई कहते हैं अरे भाई इतनी जल्दी, आज तो शतरंज की बाजी लगानी है, आज तो वीकेंड है ना। नफीस अहमद सदीकी वर्सेस मन्नत सदीकी, चलो ऊपर छत पर चले। मन्नत वहीं पर रुक जाती है और अपने मोबाइल की तरफ निगाह दौड़ाती है और जमाई लेते हुए कहती है भैया आज तो बहुत नींद आ रही है, कल ना खेलें शतरंज, और अपने रूम में चली जाती
جانتی ہے۔ منظر بدلتا ہے، منت اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی ہوتی ہے اور بار بار فون کی طرف دیکھتی ہے کیونکہ عذرا نے بتایا تھا کہ اس نے مراد کو منت کا نمبر دے دیا ہے اور وہ آج کال کرے گا، لیکن سارا دن گزر چکا تھا، ابھی تک مراد کی کال نہیں آئی تھی، جس سے منت بہت بے چین سی لگ رہی تھی اور اسے انتظار تھا کہ کب مراد کی کال آئے۔ اسی اسنا میں اس کے موبائل کی رنگ بجنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ان نون نمبر تھا۔ منت کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اسے یقین تھا کہ مراد ہی ہوگا۔ اس نے کال اٹھائی تو دوسری طرف مراد تھا جو کہہ رہا تھا، میم آئی ایم ریئلی سوری، آپ کو اس وقت ڈسٹرب کر دیا، مجھے ٹائم پر کال کرنی چاہیے تھی۔ اور مزید کہتا ہے، ایکچولی مجھے بھی یاد نہیں رہا تھا کہ آپ کو کال کرنی ہے، عذرا کے تھرو آپ کو میسج بھجوایا تھا اور میں خود ہی بھول گیا۔ تو منت بھی آخرکار بول ہی پڑتی ہے کہ دراصل میں اپنا نمبر کسی کو دیتی نہیں ہوں، لیکن آپ سے ایسی تفصیلی ملاقات ہو چکی تھی گھر پر کہ جب آپ کی فرینڈ نے مجھ سے میرا نمبر مانگا میں نے شیئر کر دیا۔ اور مزید کہتی ہے کہ خیر بتائیں کیا کام ہے، کیا بات کرنا چاہتے تھے آپ؟ تو یہ سب باتیں اس کا بڑا بھائی نفیس کمرے کے باہر کھڑے ہو کر سن رہا ہوتا ہے، لیکن منت کو کچھ علم نہیں ہوتا اور وہ مراد سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ دوسری طرف منت کی بھابھی صبیحہ منت سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ منت کمرے کا لاک تم نے جان بوجھ کر لگایا تھا تاکہ میں آ کر تمہیں اٹھا نہ سکوں۔ تو منت کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے بھابھی، غلطی سے لاک لگ گیا ہوگا، آپ کو میں نے کتنی دفعہ کہا ہے میرے کمرے کا لاک خراب ہے، ٹھیک کروا دیں۔ تو صبیحہ طنز سے کہتی ہے کہ جی اس دن بھی خراب ہو گیا تھا نا جس دن شمیم وارا رشتہ لے کر آئی تھی۔ یو آر سچ اے ڈرامہ کوئن، توبہ توبہ استغفار۔ تو دور کھڑا اس کا بڑا بھائی نفیس یہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے۔ نفیس یہ سب باتیں نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ نفیس دفتر میں چلا جاتا ہے اور اپنے چھوٹے بھائی عادل کو اپنے آفس میں بلاتا ہے اور کہتا ہے میں منت کے بارے میں تم سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ تو عادل کہتا ہے از ایوری تھنگ آلرائٹ، ایسی کیا بات ہے جو آپ یہاں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ تو نفیس کہتا ہے کہ مجھے اس کی شادی کی فکر ہو رہی ہے اور مزید ساری صورتحال عادل کے گوش گزار کرتا ہے۔ عادل جب گھر جاتا ہے تو لان میں صبیحہ کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اسے ساری بات بتاتا ہے۔ تو صبیحہ کہتی ہے کہ ویسے کہہ تو نفیس بھیا بالکل ٹھیک رہے ہیں کیونکہ یہی عمر ہوتی ہے لڑکیوں کی شادی کی۔ مجھے تو حیرت سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ پہلی بار بھیا نے سیریسلی منت کی شادی کے بارے میں سوچا ہے۔ منت بھی لان کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو یہ سب باتیں سن کر منت کے بڑھتے ہوئے قدم وہیں پر رک جاتے ہیں اور وہ حیرت زدہ ہو جاتی ہے۔ تو آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ منت مراد کے آنے والے ایپیسوڈ میں منت سونے کے لیے اپنے روم میں جانے لگتی ہے تو سیڑھیاں اترتے ہوئے اپنے بڑے بھائی نفیس کو کہتی ہے بھیا گڈ نائٹ، میں سونے جا رہی ہوں۔ تو اس کے بھائی کہتے ہیں ارے بھائی اتنی جلدی، آج تو شطرنج کی بازی لگانی ہے، آج تو ویکنڈ ہے نا۔ نفیس احمد صدیقی ورسز منت صدیقی، چلو اوپر چھت پر چلے۔ منت وہیں پر رک جاتی ہے اور اپنے موبائل کی طرف نگاہ دوڑاتی ہے اور جمائی لیتے ہوئے کہتی ہے بھیا آج تو بہت نیند آ رہی ہے، کل نہ کھیلیں شطرنج، اور اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ منظر بدلتا ہے، منت اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی ہوتی ہے اور بار بار فون کی طرف دیکھتی ہے کیونکہ عذرا نے بتایا تھا کہ اس نے مراد کو منت کا نمبر دے دیا ہے اور وہ آج کال کرے گا، لیکن سارا دن گزر چکا تھا، ابھی تک مراد کی کال نہیں آئی تھی، جس سے منت بہت بے چین سی لگ رہی تھی اور اسے انتظار تھا کہ کب مراد کی کال آئے۔ اسی اسنا میں اس کے موبائل کی رنگ بجنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ان نون نمبر تھا۔ منت کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اسے یقین تھا کہ مراد ہی ہوگا۔ اس نے کال اٹھائی تو دوسری طرف مراد تھا جو کہہ رہا تھا میم آئی ایم ریئلی سوری، آپ کو اس وقت ڈسٹرب کر دیا، مجھے ٹائم پر کال کرنی چاہیے تھی۔ اور مزید کہتا ہے ایکچولی مجھے بھی یاد نہیں رہا تھا کہ آپ کو کال کرنی ہے، عذرا کے تھرو آپ کو میسج بھجوایا تھا اور میں خود ہی بھول گیا۔ تو منت بھی آخرکار بول ہی پڑتی ہے کہ دراصل میں اپنا نمبر کسی کو دیتی نہیں ہوں، لیکن آپ سے ایسی تفصیلی ملاقات ہو چکی تھی گھر پر کہ جب آپ کی فرینڈ نے مجھ سے میرا نمبر مانگا میں نے شیئر کر دیا۔ اور مزید کہتی ہے کہ خیر بتائیں کیا کام ہے، کیا بات کرنا چاہتے تھے آپ؟ تو یہ سب باتیں اس کا بڑا بھائی نفیس کمرے کے باہر کھڑے ہو کر سن رہا ہوتا ہے، لیکن منت کو کچھ علم نہیں ہوتا اور وہ مراد سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ دوسری طرف منت کی بھابھی صبیحہ منت سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ منت کمرے کا لاک تم نے جان بوجھ کر لگایا تھا تاکہ میں آ کر تمہیں اٹھا نہ سکوں۔ تو منت کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے بھابھی، غلطی سے لاک لگ گیا ہوگا، آپ کو میں نے کتنی دفعہ کہا ہے میرے کمرے
کا لاک خراب ہے, ٹھیک کروا دیں. تو صبیحہ طنز سے کہتی ہے کہ جی اس دن بھی خراب ہو گیا تھا نا جس دن شمیم وارا رشتہ لے کر آئی تھی. یو آر سچ ڈراما کوئن. توبہ توبہ استغفار. تو دور کھڑا اس کا بڑا بھائی نفیس یہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے. نفیس یہ سب باتیں نوٹ کر رہا ہوتا ہے. نفیس دفتر میں چلا جاتا ہے اور اپنے چھوٹے بھائی عادل کو اپنے آفس میں بلاتا ہے اور کہتا ہے میں منت کے بارے میں تم سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. تو عادل کہتا ہے از ایوری تھنگ آلرائٹ. ایسی کیا بات ہے جو آپ یہاں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ تو نفیس کہتا ہے کہ مجھے اس کی شادی کی فکر ہو رہی ہے اور مزید ساری صورتحال عادل کے گوش گزار کرتا ہے. عادل جب گھر جاتا ہے تو لان میں صبیحہ کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اسے ساری بات بتاتا ہے. تو صبیحہ کہتی ہے کہ ویسے کہہ تو نفیس بھیا بالکل ٹھیک رہے ہیں کیونکہ یہی عمر ہوتی ہے لڑکیوں کی شادی کی. مجھے تو حیرت سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ پہلی بار بھیا نے سیریسلی منت کی شادی کے بارے میں سوچا ہے. منت بھی لان کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو یہ سب باتیں سن کر منت کے بڑھتے ہوئے قدم وہیں پر رک جاتے ہیں اور وہ حیرت زدہ ہو جاتی ہے. تو آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. منت مراد کے آنے والے ایپیسوڈ میں منت سونے کے لیے اپنے روم میں جانے لگتی ہے تو سیڑھیاں اترتے ہوئے اپنے بڑے بھائی نفیس کو کہتی ہے بھیا گڈ نائٹ, میں سونے جا رہی ہوں. تو اس کے بھائی کہتے ہیں ارے بھائی اتنی جلدی, آج تو شطرنج کی بازی لگانی ہے, آج تو ویکنڈ ہے نا. نفیس احمد صدیقی ورسز منت صدیقی, چلو اوپر چھت پر چلے. منت وہیں پر رک جاتی ہے اور اپنے موبائل کی طرف نگاہ دوڑاتی ہے اور جمائی لیتے ہوئے کہتی ہے بھیا آج تو بہت نیند آ رہی ہے, کل نہ کھیلیں شطرنج, اور اپنے روم میں چلی جاتی ہے. منظر بدلتا ہے. منت اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی ہوتی ہے اور بار بار فون کی طرف دیکھتی ہے کیونکہ عذرا نے بتایا تھا کہ اس نے مراد کو منت کا نمبر دے دیا ہے اور وہ آج کال کرے گا, لیکن سارا دن گزر چکا تھا, ابھی تک مراد کی کال نہیں آئی تھی جس سے منت بہت بے چین سی لگ رہی تھی اور اسے انتظار تھا کہ کب مراد کی کال آئے. اسی اسنا میں اس کے موبائل کی رنگ بجنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک ان نون نمبر تھا. منت کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. اسے یقین تھا کہ مراد ہی ہوگا. اس نے کال اٹھائی تو دوسری طرف مراد تھا جو کہہ رہا تھا میم آئی ایم ریئلی سوری, آپ کو اس وقت ڈسٹرب کر دیا, مجھے ٹائم پر کال کرنی چاہیے تھی. اور مزید کہتا ہے ایکچولی مجھے بھی یاد نہیں رہا تھا کہ آپ کو کال کرنی ہے, عذرا کے تھرو آپ کو میسج بھجوایا تھا اور میں خود ہی بھول گیا. تو منت بھی آخرکار بول ہی پڑتی ہے کہ دراصل میں اپنا نمبر کسی کو دیتی نہیں, لیکن آپ سے ایسی تفصیلی ملاقات ہو چکی تھی گھر پر کہ جب آپ کی فرینڈ نے مجھ سے میرا نمبر مانگا میں نے شیئر کر دیا. اور مزید کہتی ہے کہ خیر بتائیں کیا کام ہے, کیا بات کرنا چاہتے تھے آپ؟ تو یہ سب باتیں اس کا بڑا بھائی نفیس کمرے کے باہر کھڑے ہو کر سن رہا ہوتا ہے, لیکن منت کو کچھ علم نہیں ہوتا اور وہ مراد سے باتیں کرتی رہتی ہے. دوسری طرف منت کی بھابھی صبیحہ منت سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ منت کمرے کا لاک تم نے جان بوجھ کر لگایا تھا تاکہ میں آ کر تمہیں اٹھا نہ سکوں. تو منت کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے بھابھی, غلطی سے لاک لگ گیا ہوگا, آپ کو میں نے کتنی دفعہ کہا ہے میرے کمرے کا لاک خراب ہے, ٹھیک کروا دیں. تو صبیحہ طنز سے کہتی ہے کہ جی اس دن بھی خراب ہو گیا تھا نا جس دن شمیم وارا رشتہ لے کر آئی تھی. یو آر سچ ڈراما کوئن. توبہ توبہ استغفار. تو دور کھڑا اس کا بڑا بھائی نفیس یہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے. نفیس یہ سب باتیں نوٹ کر رہا ہوتا ہے. نفیس دفتر میں چلا جاتا ہے اور اپنے چھوٹے بھائی عادل کو اپنے آفس میں بلاتا ہے اور کہتا ہے میں منت کے بارے میں تم سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. تو عادل کہتا ہے از ایوری تھنگ آلرائٹ. ایسی کیا بات ہے جو آپ یہاں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ تو نفیس کہتا ہے کہ مجھے اس کی شادی کی فکر ہو رہی ہے اور مزید ساری صورتحال عادل کے گوش گزار کرتا ہے. عادل جب گھر جاتا ہے تو لان میں صبیحہ کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اسے ساری بات بتاتا ہے. تو صبیحہ کہتی ہے کہ ویسے کہہ تو نفیس بھیا بالکل ٹھیک رہے ہیں کیونکہ یہی عمر ہوتی ہے لڑکیوں کی شادی کی. مجھے تو حیرت سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ پہلی بار بھیا نے سیریسلی منت کی شادی کے بارے میں سوچا ہے. منت بھی لان کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو یہ سب باتیں سن کر منت کے بڑھتے ہوئے قدم وہیں پر رک جاتے ہیں اور وہ حیرت زدہ ہو جاتی ہے. تو آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. منت مراد کے آنے والے ایپیسوڈ میں منت سونے کے لیے اپنے روم میں جانے لگتی ہے تو سیڑھیاں اترتے ہوئے اپنے بڑے بھائی نفیس کو کہتی ہے بھیا گڈ نائٹ, میں سونے جا رہی ہوں. تو اس کے بھائی کہتے ہیں ارے بھائی اتنی جلدی, آج تو شطرنج کی بازی لگانی ہے, آج تو ویکنڈ ہے نا. نفیس احمد صدیقی ورسز منت صدیقی, چلو اوپر چھت پر چلے. منت وہیں پر رک جاتی ہے اور اپنے موبائل کی طرف نگاہ دوڑاتی ہے اور جمائی لیتے ہوئے کہتی ہے بھیا آج تو بہت نیند آ رہی ہے, کل نہ کھیلیں شطرنج, اور اپنے روم میں چلی جاتی ہے. منظر بدلتا ہے. منت اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی ہوتی ہے اور بار بار فون کی طرف دیکھتی ہے کیونکہ عذرا نے بتایا تھا کہ اس نے مراد کو منت کا نمبر دے دیا ہے اور وہ
آج کال کرے گا، لیکن سارا دن گزر چکا تھا، ابھی تک مراد کی کال نہیں آئی تھی، جس سے منت بہت بے چین سی لگ رہی تھی اور اسے انتظار تھا کہ کب مراد کی کال آئے۔ اسی اسنا میں اس کے موبائل کی رنگ بجنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ان نون نمبر تھا۔ منت کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اسے یقین تھا کہ مراد ہی ہوگا۔ اس نے کال اٹھائی تو دوسری طرف مراد تھا جو کہہ رہا تھا، میم آئی ایم ریئلی سوری، آپ کو اس وقت ڈسٹرب کر دیا، مجھے ٹائم پر کال کرنی چاہیے تھی۔ اور مزید کہتا ہے، ایکچولی مجھے بھی یاد نہیں رہا تھا کہ آپ کو کال کرنی ہے، عذرا کے تھرو آپ کو میسج بھجوایا تھا اور میں خود ہی بھول گیا۔ تو منت بھی آخرکار بول ہی پڑتی ہے کہ دراصل میں اپنا نمبر کسی کو دیتی نہیں ہوں، لیکن آپ سے ایسی تفصیلی ملاقات ہو چکی تھی گھر پر کہ جب آپ کی فرینڈ نے مجھ سے میرا نمبر مانگا میں نے شیئر کر دیا۔ اور مزید کہتی ہے کہ خیر بتائیں کیا کام ہے، کیا بات کرنا چاہتے تھے آپ؟ تو یہ سب باتیں اس کا بڑا بھائی نفیس کمرے کے باہر کھڑے ہو کر سن رہا ہوتا ہے، لیکن منت کو کچھ علم نہیں ہوتا اور وہ مراد سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ دوسری طرف منت کی بھابھی صبیحہ منت سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ منت کمرے کا لاک تم نے جان بوجھ کر لگایا تھا تاکہ میں آ کر تمہیں اٹھا نہ سکوں۔ تو منت کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے بھابھی، غلطی سے لاک لگ گیا ہوگا، آپ کو میں نے کتنی دفعہ کہا ہے میرے کمرے کا لاک خراب ہے، ٹھیک کروا دیں۔ تو صبیحہ طنز سے کہتی ہے کہ جی اس دن بھی خراب ہو گیا تھا نا جس دن شمیم وارا رشتہ لے کر آئی تھی۔ یو آر سچ اے ڈرامہ کوئن، توبہ توبہ استغفار۔ تو دور کھڑا اس کا بڑا بھائی نفیس یہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے۔ نفیس یہ سب باتیں نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ نفیس دفتر میں چلا جاتا ہے اور اپنے چھوٹے بھائی عادل کو اپنے آفس میں بلاتا ہے اور کہتا ہے، میں منت کے بارے میں تم سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ تو عادل کہتا ہے، از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ ایسی کیا بات ہے جو آپ یہاں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ تو نفیس کہتا ہے کہ مجھے اس کی شادی کی فکر ہو رہی ہے اور مزید ساری صورتحال عادل کے گوش گزار کرتا ہے۔ عادل جب گھر جاتا ہے تو لان میں صبیحہ کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اسے ساری بات بتاتا ہے۔ تو صبیحہ کہتی ہے کہ ویسے کہہ تو نفیس بھیا بالکل ٹھیک رہے ہیں، کیونکہ یہی عمر ہوتی ہے لڑکیوں کی شادی کی۔ مجھے تو حیرت سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ پہلی بار بھیا نے سیریسلی منت کی شادی کے بارے میں سوچا ہے۔ منت بھی لان کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو یہ سب باتیں سن کر منت کے بڑھتے ہوئے قدم وہیں پر رک جاتے ہیں اور وہ حیرت زدہ ہو جاتی ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ منت مراد کے آنے والے ایپیسوڈ میں منت سونے کے لیے اپنے روم میں جانے لگتی ہے تو سیڑھیاں اترتے ہوئے اپنے بڑے بھائی نفیس کو کہتی ہے، بھیا گڈ نائٹ، میں سونے جا رہی ہوں۔ تو اس کے بھائی کہتے ہیں، ارے بھائی اتنی جلدی؟ آج تو شطرنج کی بازی لگانی ہے، آج تو ویکنڈ ہے نا۔ نفیس احمد صدیقی ورسز منت صدیقی، چلو اوپر چھت پر چلے۔ منت وہیں پر رک جاتی ہے اور اپنے موبائل کی طرف نگاہ دوڑاتی ہے اور جمائی لیتے ہوئے کہتی ہے، بھیا آج تو بہت نیند آ رہی ہے، کل نہ کھیلیں شطرنج، اور اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ منظر بدلتا ہے، منت اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی ہوتی ہے اور بار بار فون کی طرف دیکھتی ہے کیونکہ عذرا نے بتایا تھا کہ اس نے مراد کو منت کا نمبر دے دیا ہے اور وہ آج کال کرے گا، لیکن سارا دن گزر چکا تھا، ابھی تک مراد کی کال نہیں آئی تھی، جس سے منت بہت بے چین سی لگ رہی تھی اور اسے انتظار تھا کہ کب مراد کی کال آئے۔ اسی اسنا میں اس کے موبائل کی رنگ بجنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ان نون نمبر تھا۔ منت کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اسے یقین تھا کہ مراد ہی ہوگا۔ اس نے کال اٹھائی تو دوسری طرف مراد تھا جو کہہ رہا تھا، میم آئی ایم ریئلی سوری، آپ کو اس وقت ڈسٹرب کر دیا، مجھے ٹائم پر کال کرنی چاہیے تھی۔ اور مزید کہتا ہے، ایکچولی مجھے بھی یاد نہیں رہا تھا کہ آپ کو کال کرنی ہے، عذرا کے تھرو آپ کو میسج بھجوایا تھا اور میں خود ہی بھول گیا۔ تو منت بھی آخرکار بول ہی پڑتی ہے کہ دراصل میں اپنا نمبر کسی کو دیتی نہیں ہوں، لیکن آپ سے ایسی تفصیلی ملاقات ہو چکی تھی گھر پر کہ جب آپ کی فرینڈ نے مجھ سے میرا نمبر مانگا میں نے شیئر کر دیا۔ اور مزید کہتی ہے کہ خیر بتائیں کیا کام ہے، کیا بات کرنا چاہتے تھے آپ؟ تو یہ سب باتیں اس کا بڑا بھائی نفیس کمرے کے باہر کھڑے ہو کر سن رہا ہوتا ہے، لیکن منت کو کچھ علم نہیں ہوتا اور وہ مراد سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ دوسری طرف منت کی بھابھی صبیحہ منت سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ منت کمرے کا لاک تم نے جان بوجھ کر لگایا تھا تاکہ میں آ کر تمہیں اٹھا نہ سکوں۔ تو منت کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے بھابھی، غلطی سے لاک لگ گیا ہوگا، آپ کو میں نے کتنی دفعہ کہا ہے میرے کمرے کا لاک خراب ہے، ٹھیک کروا دیں۔ تو صبیحہ طنز سے کہتی ہے کہ جی اس دن بھی خراب ہو گیا تھا نا جس دن شمیم وارا رشتہ لے کر آئی تھی۔ یو آر سچ اے ڈرامہ کوئن، توبہ توبہ استغفار۔ تو دور کھڑا اس کا بڑا بھائی نفیس یہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے۔ نفیس یہ سب باتیں نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ نفیس دفتر میں چلا جاتا ہے اور اپنے چھوٹے بھائی عادل کو اپنے آفس میں بلاتا ہے اور کہتا ہے، میں منت کے بارے میں تم سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ تو عادل کہتا ہے، از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ ایسی کیا بات ہے جو آپ یہاں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ تو نفیس کہتا ہے کہ مجھے اس کی شادی کی فکر ہو رہی ہے اور مزید
ساری صورتحال عادل کے گوشت گزار کرتا ہے۔ عادل جب گھر جاتا ہے تو لان میں صبیحہ کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اسے ساری بات بتاتا ہے تو صبیحہ کہتی ہے کہ ویسے کہہ تو نفیس بھیا بالکل ٹھیک رہے ہیں، کیونکہ یہی عمر ہوتی ہے لڑکیوں کی شادی کی۔ مجھے تو حیرت سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ پہلی بار بھیا نے سیریسلی منت کی شادی کے بارے میں سوچا ہے۔ منت بھی لان کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو یہ سب باتیں سن کر منت کے بڑھتے ہوئے قدم وہیں پر رک جاتے ہیں اور وہ حیرت زدہ ہو جاتی ہے۔ تو آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ منت مراد کے آنے والے ایپیسوڈ میں منت سونے کے لیے اپنے روم میں جانے لگتی ہے تو سیڑھیاں اترتے ہوئے اپنے بڑے بھائی نفیس کو کہتی ہے بھیا گڈ نائٹ، میں سونے جا رہی ہوں۔ تو اس کے بھائی کہتے ہیں ارے بھائی اتنی جلدی؟ آج تو شطرنج کی بازی لگانی ہے، آج تو ویکنڈ ہے نا۔ نفیس احمد صدیقی ورسز منت صدیقی، چلو اوپر چھت پر چلے۔ منت وہیں پر رک جاتی ہے اور اپنے موبائل کی طرف نگاہ دوڑاتی ہے اور جمائی لیتے ہوئے کہتی ہے بھیا آج تو بہت نیند آ رہی ہے، کل نہ کھیلیں شطرنج، اور اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ منظر بدلتا ہے، منت اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی ہوتی ہے اور بار بار فون کی طرف دیکھتی ہے کیونکہ عذرا نے بتایا تھا کہ اس نے مراد کو منت کا نمبر دے دیا ہے اور وہ آج کال کرے گا، لیکن سارا دن گزر چکا تھا، ابھی تک مراد کی کال نہیں آئی تھی، جس سے منت بہت بے چین سی لگ رہی تھی اور اسے انتظار تھا کہ کب مراد کی کال آئے۔ اسی اسنا میں اس کے موبائل کی رنگ بجنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ان نون نمبر تھا۔ منت کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اسے یقین تھا کہ مراد ہی ہوگا۔ اس نے کال اٹھائی تو دوسری طرف مراد تھا جو کہہ رہا تھا میم آئی ایم ریئلی سوری، آپ کو اس وقت ڈسٹرب کر دیا، مجھے ٹائم پر کال کرنی چاہیے تھی۔ اور مزید کہتا ہے ایکچولی مجھے بھی یاد نہیں رہا تھا کہ آپ کو کال کرنی ہے، عذرا کے تھرو آپ کو میسج بھجوایا تھا اور میں خود ہی بھول گیا۔ تو منت بھی آخرکار بول ہی پڑتی ہے کہ دراصل میں اپنا نمبر کسی کو دیتی نہیں ہوں، لیکن آپ سے ایسی تفصیلی ملاقات ہو چکی تھی گھر پر کہ جب آپ کی فرینڈ نے مجھ سے میرا نمبر مانگا میں نے شیئر کر دیا۔ اور مزید کہتی ہے کہ خیر بتائیں کیا کام ہے، کیا بات کرنا چاہتے تھے آپ؟ تو یہ سب باتیں اس کا بڑا بھائی نفیس کمرے کے باہر کھڑے ہو کر سن رہا ہوتا ہے، لیکن منت کو کچھ علم نہیں ہوتا اور وہ مراد سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ دوسری طرف منت کی بھابھی صبیحہ منت سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ منت کمرے کا لاک تم نے جان بوجھ کر لگایا تھا تاکہ میں آ کر تمہیں اٹھا نہ سکوں۔ تو منت کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے بھابھی، غلطی سے لاک لگ گیا ہوگا، آپ کو میں نے کتنی دفعہ کہا ہے میرے کمرے کا لاک خراب ہے، ٹھیک کروا دیں۔ تو صبیحہ طنز سے کہتی ہے کہ جی اس دن بھی خراب ہو گیا تھا نا جس دن شمیم آرا رشتہ لے کر آئی تھی۔ یو آر سچ اے ڈرامہ کوئن، توبہ توبہ استغفار۔ تو دور کھڑا اس کا بڑا بھائی نفیس یہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے، نفیس یہ سب باتیں نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ نفیس دفتر میں چلا جاتا ہے اور اپنے چھوٹے بھائی عادل کو اپنے آفس میں بلاتا ہے اور کہتا ہے میں منت کے بارے میں تم سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ تو عادل کہتا ہے از ایوری تھنگ آلرائٹ، ایسی کیا بات ہے جو آپ یہاں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ تو نفیس کہتا ہے کہ مجھے اس کی شادی کی فکر ہو رہی ہے اور مزید ساری صورتحال عادل کے گوشت گزار کرتا ہے۔ عادل جب گھر جاتا ہے تو لان میں صبیحہ کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اسے ساری بات بتاتا ہے تو صبیحہ کہتی ہے کہ ویسے کہہ تو نفیس بھیا بالکل ٹھیک رہے ہیں، کیونکہ یہی عمر ہوتی ہے لڑکیوں کی شادی کی۔ مجھے تو حیرت سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ پہلی بار بھیا نے سیریسلی منت کی شادی کے بارے میں سوچا ہے۔ منت بھی لان کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو یہ سب باتیں سن کر منت کے بڑھتے ہوئے قدم وہیں پر رک جاتے ہیں اور وہ حیرت زدہ ہو جاتی ہے۔ تو آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ منت مراد کے آنے والے ایپیسوڈ میں منت سونے کے لیے اپنے روم میں جانے لگتی ہے تو سیڑھیاں اترتے ہوئے اپنے بڑے بھائی نفیس کو کہتی ہے بھیا گڈ نائٹ، میں سونے جا رہی ہوں۔ تو اس کے بھائی کہتے ہیں ارے بھائی اتنی جلدی؟ آج تو شطرنج کی بازی لگانی ہے، آج تو ویکنڈ ہے نا۔ نفیس احمد صدیقی ورسز منت صدیقی، چلو اوپر چھت پر چلے۔ منت وہیں پر رک جاتی ہے اور اپنے موبائل کی طرف نگاہ دوڑاتی ہے اور جمائی لیتے ہوئے کہتی ہے بھیا آج تو بہت نیند آ رہی ہے، کل نہ کھیلیں شطرنج، اور اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ منظر بدلتا ہے، منت اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی ہوتی ہے اور بار بار فون کی طرف دیکھتی ہے کیونکہ عذرا نے بتایا تھا کہ اس نے مراد کو منت کا نمبر دے دیا ہے اور وہ آج کال کرے گا، لیکن سارا دن گزر چکا تھا، ابھی تک مراد کی کال نہیں آئی تھی، جس سے منت بہت بے چین سی لگ رہی تھی اور اسے انتظار تھا کہ کب مراد کی کال آئے۔ اسی اسنا میں اس کے موبائل کی رنگ بجنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ان نون نمبر تھا۔ منت کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اسے یقین تھا کہ مراد ہی ہوگا۔ اس نے کال اٹھائی تو دوسری طرف مراد تھا جو کہہ رہا تھا میم آئی ایم ریئلی سوری، آپ کو اس وقت ڈسٹرب کر دیا، مجھے ٹائم پر کال کرنی چاہیے تھی۔ اور مزید کہتا ہے ایکچولی مجھے بھی یاد نہیں رہا تھا کہ آپ کو کال کرنی ہے، عذرا کے تھرو آپ کو میسج بھجوایا تھا اور میں خود ہی بھول گیا۔ تو منت بھی آخرکار بول ہی پڑتی ہے کہ دراصل میں اپنا نمبر کسی کو دیتی نہیں ہوں، لیکن آپ سے ایسی تفصیلی ملاقات ہو چکی تھی گھر پر کہ جب آپ کی فرینڈ نے مجھ سے میرا نمبر
نمبر مانگا، میں نے شیئر کر دیا۔ اور مزید کہتی ہے کہ خیر بتائیں کیا کام ہے، کیا بات کرنا چاہتے تھے آپ؟ تو یہ سب باتیں اس کا بڑا بھائی نفیس کمرے کے باہر کھڑے ہو کر سن رہا ہوتا ہے، لیکن منت کو کچھ علم نہیں ہوتا اور وہ مراد سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ دوسری طرف منت کی بابی صبیحہ منت سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ منت کمرے کا لاک تم نے جان بوجھ کر لگایا تھا تاکہ میں آ کر تمہیں اٹھا نہ سکوں۔ تو منت کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے بابی، غلطی سے لاک لگ گیا ہوگا، آپ کو میں نے کتنی دفعہ کہا ہے میرے کمرے کا لاک خراب ہے، ٹھیک کروا دے۔ تو صبیحہ طنز سے کہتی ہے کہ جی اس دن بھی خراب ہو گیا تھا نا جس دن شمیم وارا رشتہ لے کر آئی تھی۔ یو آر سچ ڈرامہ کوئن، توبہ توبہ استغفار۔ تو دور کھڑا اس کا بڑا بھائی نفیس یہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے۔ نفیس یہ سب باتیں نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ نفیس دفتر میں چلا جاتا ہے اور اپنے چھوٹے بھائی عادل کو اپنے آفس میں بلاتا ہے اور کہتا ہے میں منت کے بارے میں تم سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ تو عادل کہتا ہے از ایوری تھنگ آل رائٹ، ایسی کیا بات ہے جو آپ یہاں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ تو نفیس کہتا ہے کہ مجھے اس کی شادی کی فکر ہو رہی ہے اور مزید ساری صورتحال عادل کے گوش گزار کرتا ہے۔ عادل جب گھر جاتا ہے تو لان میں صبیحہ کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اسے ساری بات بتاتا ہے۔ تو صبیحہ کہتی ہے کہ ویسے کہہ تو نفیس بھیا بالکل ٹھیک رہے ہیں کیونکہ یہی عمر ہوتی ہے لڑکیوں کی شادی کی۔ مجھے تو حیرت سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ پہلی بار بھیا نے سیریسلی منت کی شادی کے بارے میں سوچا ہے۔ منت بھی لان کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو یہ سب باتیں سن کر منت کے بڑھتے ہوئے قدم وہیں پر رک جاتے ہیں اور وہ حیرت زدہ ہو جاتی ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ منت مراد کے آنے والے ایپیسوڈ میں منت سونے کے لیے اپنے روم میں جانے لگتی ہے تو سیڑھیاں اترتے ہوئے اپنے بڑے بھائی نفیس کو کہتی ہے بھیا گڈ نائٹ، میں سونے جا رہی ہوں۔ تو اس کے بھائی کہتے ہیں ارے بھائی اتنی جلدی، آج تو شطرنج کی بازی لگانی ہے، آج تو ویکنڈ ہے نا۔ نفیس احمد صدیقی ورسز منت صدیقی، چلو اوپر چھت پر چلے۔ منت وہیں پر رک جاتی ہے اور اپنے موبائل کی طرف نگاہ دوڑاتی ہے اور جمائی لیتے ہوئے کہتی ہے بھیا آج تو بہت نیند آ رہی ہے، کل نہ کھیلیں شطرنج، اور اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ منظر بدلتا ہے، منت اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی ہوتی ہے اور بار بار فون کی طرف دیکھتی ہے کیونکہ عذرا نے بتایا تھا کہ اس نے مراد کو منت کا نمبر دے دیا ہے اور وہ آج کال کرے گا، لیکن سارا دن گزر چکا تھا، ابھی تک مراد کی کال نہیں آئی تھی جس سے منت بہت بے چین سی لگ رہی تھی اور اسے انتظار تھا کہ کب مراد کی کال آئے۔ اسی اسنا میں اس کے موبائل کی رنگ بجنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک انون نمبر تھا۔ منت کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اسے یقین تھا کہ مراد ہی ہوگا۔ اس نے کال اٹھائی تو دوسری طرف مراد تھا جو کہہ رہا تھا میم آئی ایم ریئلی سوری، آپ کو اس وقت ڈسٹرب کر دیا، مجھے ٹائم پر کال کرنی چاہیے تھی۔ اور مزید کہتا ہے ایکچولی مجھے بھی یاد نہیں رہا تھا کہ آپ کو کال کرنی ہے، عذرا کے تھرو آپ کو میسج بھجوایا تھا اور میں خود ہی بھول گیا۔ تو منت بھی آخرکار بول ہی پڑتی ہے کہ دراصل میں اپنا نمبر کسی کو دیتی نہیں، لیکن آپ سے ایسی تفصیلی ملاقات ہو چکی تھی گھر پر کہ جب آپ کی فرینڈ نے مجھ سے میرا نمبر مانگا میں نے شیئر کر دیا۔ اور مزید کہتی ہے کہ خیر بتائیں کیا کام ہے، کیا بات کرنا چاہتے تھے آپ؟ تو یہ سب باتیں اس کا بڑا بھائی نفیس کمرے کے باہر کھڑے ہو کر سن رہا ہوتا ہے، لیکن منت کو کچھ علم نہیں ہوتا اور وہ مراد سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ دوسری طرف منت کی بابی صبیحہ منت سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ منت کمرے کا لاک تم نے جان بوجھ کر لگایا تھا تاکہ میں آ کر تمہیں اٹھا نہ سکوں۔ تو منت کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے بابی، غلطی سے لاک لگ گیا ہوگا، آپ کو میں نے کتنی دفعہ کہا ہے میرے کمرے کا لاک خراب ہے، ٹھیک کروا دے۔ تو صبیحہ طنز سے کہتی ہے کہ جی اس دن بھی خراب ہو گیا تھا نا جس دن شمیم وارا رشتہ لے کر آئی تھی۔ یو آر سچ ڈرامہ کوئن، توبہ توبہ استغفار۔ تو دور کھڑا اس کا بڑا بھائی نفیس یہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے۔ نفیس یہ سب باتیں نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ نفیس دفتر میں چلا جاتا ہے اور اپنے چھوٹے بھائی عادل کو اپنے آفس میں بلاتا ہے اور کہتا ہے میں منت کے بارے میں تم سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ تو عادل کہتا ہے از ایوری تھنگ آل رائٹ، ایسی کیا بات ہے جو آپ یہاں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ تو نفیس کہتا ہے کہ مجھے اس کی شادی کی فکر ہو رہی ہے اور مزید ساری صورتحال عادل کے گوش گزار کرتا ہے۔ عادل جب گھر جاتا ہے تو لان میں صبیحہ کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اسے ساری بات بتاتا ہے۔ تو صبیحہ کہتی ہے کہ ویسے کہہ تو نفیس بھیا بالکل ٹھیک رہے ہیں کیونکہ یہی عمر ہوتی ہے لڑکیوں کی شادی کی۔ مجھے تو حیرت سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ پہلی بار بھیا نے سیریسلی منت کی شادی کے بارے میں سوچا ہے۔ منت بھی لان کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو یہ سب باتیں سن کر منت کے بڑھتے ہوئے قدم وہیں پر رک جاتے ہیں اور وہ حیرت زدہ ہو جاتی ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ منت مراد کے آنے والے ایپیسوڈ میں منت سونے کے لیے اپنے روم میں جانے لگتی ہے تو سیڑھیاں اترتے ہوئے اپنے بڑے بھائی نفیس کو کہتی ہے بھیا گڈ نائٹ، میں سونے جا رہی ہوں۔ تو اس کے بھائی کہتے ہیں ارے بھائی اتنی جلدی، آج تو شطرنج کی بازی لگانی ہے، آج تو ویکنڈ ہے
है ना। नफीस अहमद सिद्दीकी वर्सेस मन्नत सिद्दीकी, चलो ऊपर छत पर चले। मन्नत वहीं पर रुक जाती है और अपने मोबाइल की तरफ निगाह दौड़ाती है और जमाई लेते हुए कहती है, भैया आज तो बहुत नींद आ रही है, कल न खेलें शतरंज, और अपने रूम में चली जाती है। मंजर बदलता है, मन्नत अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी होती है और बार बार फोन की तरफ देखती है, क्योंकि अजरा ने बताया था कि उसने मुराद को मन्नत का नंबर दे दिया है और वो आज कॉल करेगा। लेकिन सारा दिन गुजर चुका था, अभी तक मुराद की कॉल नहीं आई थी, जिससे मन्नत बहुत बेचैन सी लग रही थी और उसे इंतजार था कि कब मुराद की कॉल आए। इसी स्नाह में उसके मोबाइल की रिंग बजना शुरू हो जाती है। ये एक अननोन नंबर था। मन्नत के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे यकीन था कि मुराद ही होगा। उसने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ मुराद था, जो कह रहा था, मैम आई एम रियली सॉरी, आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर दिया, मुझे टाइम पर कॉल करनी चाहिए थी। और मजीद कहता है, एक्चुअली मुझे भी याद नहीं रहा था कि आपको कॉल करनी है, अजरा के थ्रू आपको मैसेज भिजवाया था और मैं खुद ही भूल गया। तो मन्नत भी आखिरकार बोल ही पड़ती है कि दरअसल मैं अपना नंबर किसी को देती नहीं, लेकिन आपसे ऐसी तफसीली मुलाकात हो चुकी थी घर पर कि जब आपकी फ्रेंड ने मुझसे मेरा नंबर मांगा मैंने शेयर कर दिया। और मजीद कहती है कि खैर बताएं क्या काम है, क्या बात करना चाहते थे आप। तो ये सब बातें उसका बड़ा भाई नफीस कमरे के बाहर खड़े होकर सुन रहा होता है, लेकिन मन्नत को कुछ इल्म नहीं होता और वो मुराद से बातें करती रहती है। दूसरी तरफ मन्नत की भाभी सबीहा मन्नत से कह रही होती है कि मन्नत, कमरे का लॉक तुमने जानबूझकर लगाया था ताकि मैं आकर तुम्हें उठा ना सकूं। तो मन्नत कहती है कि क्या हो गया है भाभी, गलती से लॉक लग गया होगा, आपको मैंने कितनी दफा कहा है मेरे कमरे का लॉक खराब है, ठीक करवा दे। तो सबीहा तंज से कहती है कि जी उस दिन भी खराब हो गया था ना, जिस दिन शमीम वारा रिश्ता लेकर आई थी। यू आर सच ड्रामा क्वीन, तौबा तौबा इस्तगफार। तो दूर खड़ा उसका बड़ा भाई नफीस ये सब कुछ सुन रहा होता है। नफीस ये सब बातें नोट कर रहा होता है। नफीस दफ्तर में चला जाता है और अपने छोटे भाई आदिल को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है, मैं मन्नत के बारे में तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो आदिल कहता है, इज एवरीथिंग ऑलराइट, ऐसी क्या बात है जो आप यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं। तो नफीस कहता है कि मुझे उसकी शादी की फिक्र हो रही है और मजीद सारी सूरत हाल आदिल के गोश्त गुजार करता है। आदिल जब घर जाता है तो लान में सबीहा के पास बैठ जाता है और उसे सारी बात बताता है। तो सबीहा कहती है कि वैसे कह तो नफीस भैया बिल्कुल ठीक रहे हैं, क्योंकि यही उम्र होती है लड़कियों की शादी की। मुझे तो हैरत से ज्यादा खुशी हो रही है कि पहली बार भैया ने सीरियसली मन्नत की शादी के बारे में सोचा है। मन्नत भी लान की तरफ आ रही होती है। तो ये सब बातें सुनकर मन्नत के बढ़ते हुए कदम वहीं पर रुक जाते हैं और वो हैरत ज़्यादा हो जाती है। तो आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मन्नत मुराद के आने वाले एपिसोड में मन्नत सोने के लिए अपने रूम में जाने लगती है तो सीढ़ियां उतरते हुए अपने बड़े भाई नफीस को कहती है, भैया गुड नाइट, मैं सोने जा रही हूँ। तो उसके भाई कहते हैं, अरे भाई इतनी जल्दी, आज तो शतरंज की बाजी लगानी है, आज तो वीकेंड है ना। नफीस अहमद सिद्दीकी वर्सेस मन्नत सिद्दीकी, चलो ऊपर छत पर चले। मन्नत वहीं पर रुक जाती है और अपने मोबाइल की तरफ निगाह दौड़ाती है और जमाई लेते हुए कहती है, भैया आज तो बहुत नींद आ रही है, कल न खेलें शतरंज, और अपने रूम में चली जाती है। मंजर बदलता है, मन्नत अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी होती है और बार बार फोन की तरफ देखती है, क्योंकि अजरा ने बताया था कि उसने मुराद को मन्नत का नंबर दे दिया है और वो आज कॉल करेगा। लेकिन सारा दिन गुजर चुका था, अभी तक मुराद की कॉल नहीं आई थी, जिससे मन्नत बहुत बेचैन सी लग रही थी और उसे इंतजार था कि कब मुराद की कॉल आए। इसी स्नाह में उसके मोबाइल की रिंग बजना शुरू हो जाती है। ये एक अननोन नंबर था। मन्नत के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे यकीन था कि मुराद ही होगा। उसने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ मुराद था, जो कह रहा था, मैम आई एम रियली सॉरी, आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर दिया, मुझे टाइम पर कॉल करनी चाहिए थी। और मजीद कहता है, एक्चुअली मुझे भी याद नहीं रहा था कि आपको कॉल करनी है, अजरा के थ्रू आपको मैसेज भिजवाया था और मैं खुद ही भूल गया। तो मन्नत भी आखिरकार बोल ही पड़ती है कि दरअसल मैं अपना नंबर किसी को देती नहीं, लेकिन आपसे ऐसी तफसीली मुलाकात हो चुकी थी घर पर कि जब आपकी फ्रेंड ने मुझसे मेरा नंबर मांगा मैंने शेयर कर दिया। और मजीद कहती है कि खैर बताएं क्या काम है, क्या बात करना चाहते थे आप। तो ये सब बातें उसका बड़ा भाई नफीस कमरे के बाहर खड़े होकर सुन रहा होता है, लेकिन मन्नत को कुछ इल्म नहीं होता और वो मुराद से बातें करती रहती है। दूसरी तरफ मन्नत की भाभी सबीहा
منت سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ منت کمرے کا لاک تم نے جان بوجھ کر لگایا تھا تاکہ میں آ کر تمہیں اٹھا نہ سکوں۔ تو منت کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے بھابی، غلطی سے لاک لگ گیا ہوگا، آپ کو میں نے کتنی دفعہ کہا ہے میرے کمرے کا لاک خراب ہے، ٹھیک کروا دیں۔ تو صبیحہ طنز سے کہتی ہے کہ جی اس دن بھی خراب ہو گیا تھا نا جس دن شمیم ہمارا رشتہ لے کر آئی تھی۔ یو آر سچ ڈرامہ کوئن، توبہ توبہ استغفار۔ تو دور کھڑا اس کا بڑا بھائی نفیس یہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے۔ نفیس یہ سب باتیں نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ نفیس دفتر میں چلا جاتا ہے اور اپنے چھوٹے بھائی عادل کو اپنے آفس میں بلاتا ہے اور کہتا ہے میں منت کے بارے میں تم سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ تو عادل کہتا ہے از ایوری تھنگ آلرائٹ، ایسی کیا بات ہے جو آپ یہاں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ تو نفیس کہتا ہے کہ مجھے اس کی شادی کی فکر ہو رہی ہے اور مزید ساری صورتحال عادل کے گوش گزار کرتا ہے۔ عادل جب گھر جاتا ہے تو لان میں صبیحہ کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اسے ساری بات بتاتا ہے۔ تو صبیحہ کہتی ہے کہ ویسے کہہ تو نفیس بھیا بالکل ٹھیک رہے ہیں کیونکہ یہی عمر ہوتی ہے لڑکیوں کی شادی کی۔ مجھے تو حیرت سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ پہلی بار بھیا نے سیریسلی منت کی شادی کے بارے میں سوچا ہے۔ منت بھی لان کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو یہ سب باتیں سن کر منت کے بڑھتے ہوئے قدم وہیں پر رک جاتے ہیں اور وہ حیرت زدہ ہو جاتی ہے۔ ڈرامہ اس وقت بہت ہی انٹرسٹنگ موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ ایک طرف منت اور مراد ایک دوسرے کو چاہنے لگ جاتے ہیں اور دوسری طرف ان کے گھر والے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ آنے والے ایپیسوڈز میں کیا ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں فوراً میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں۔ آج کے لیے اتنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔